वजल। रब करीम का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने आज हमें अपने और अपने हबीब अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की इस महफिल में बैठने की सआदत बख्शी है। अल्लाह करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मस्जिद इंतज़ामिया को, इमाम साहब, खतीब साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत महफिल आपने सजाई है और बड़ी तादाद में आशिकान रसूल आए हैं। अल्लाह आप सबका वक्त निकाल कर यहाँ आना भी अपने दरबार में कबूल फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, जिसका मज़मून है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। अब दुरूद पाक एक बार पढ़ना है और अजर इतना ज़्यादा है तो हमें चाहिए कि कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ते रहें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इंशाअल्लाह एक ऐसी मुबारक हस्ती का जिक्र करना है कि सच्ची बात यह है कि जब भी उनका जिक्र करते हैं तो एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है, जोश बढ़ने लग जाता है, ऐसा लगता है कि हम भी बहादुर बन गए हैं, क्योंकि उनका नाम एक ऐसा यूँ समझिए एग्जाम्पल है शुजाअत के लिए। मेरी मुराद मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से सारी दुनिया के मुसलमान वालेहाना उनसे प्यार करते हैं, और उनसे क्यों ना हम मोहब्बत करें जिनसे अल्लाह भी मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह के रसूल भी मोहब्बत फरमाते हैं। मौला अली शेर खुदा की शान तो ऐसी है कि हम सारी रात बयान करते रहें, अब हमारे पास अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे, उनका जिक्र ख़त्म नहीं हो सकता। मगर मैं चंद बातें बरकत के लिए और फिर हमारे लिए मैसेज क्या है आज के इस प्रोग्राम में वो भी हासिल करेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम नवाफिल अदा फरमा रहे थे। जब नवाफिल अदा कर रहे हैं तो एक मोहताज गरीब शख्स आया और उसको कुछ मदद दरकार थी, उसको पैसे चाहिए थे, गरीब था। तो दौराने नमाज रुकू ही के आलम में मौला अली की छोटी उंगली में एक अंगूठी थी जो कुछ ढीली भी थी, तो आपने इशारे से नमाज के दौरान ही वो अंगूठी उसे अता फरमा दी। अब उलमा बैठे हैं, एक तवील बहस है कि अमल कलील क्या होता है और अमल कसीर क्या होता है। ऐसा अमल करना कि जिससे दूर से देखने वाले को लगे कि बंदा नमाज नहीं कुछ और कर रहा है तो नमाज टूट जाएगी अगर कोई ऐसा अमल करे। मगर कोई खफीफ सा अमल ऐसा हो जाए जिससे नमाज की जो हैयत है वो तब्दील ना हो तो उससे नमाज पे असर नहीं पड़ता। तो मौला अली ने अमल कलील के जरिए वो अंगूठी उसे अता फरमा दी। अब क्या हुआ, अब ये मंजर नबी पाक अलैहिस्सलाम मुलाहिजा फरमा रहे थे कि मौला अली नमाज पढ़ रहे, गरीब आया और रुकू के आलम में अंगूठी दे दी। प्यारे आका इतने खुश हुए कि नबी पाक ने फरमाया कि ए अल्लाह पाक, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि उनके भाई हारून को उनका वजीर बना दे। ए अल्लाह पाक, मैं दुआ करता हूं कि मेरे अहले बैत में अली को मेरा वजीर बना दे। अच्छा, ये नबी पाक की दुआ देने की देर थी कि हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि अभी अल्फाज पूरे अदा नहीं हुए थे कि जिब्रील अमीन कुरान पाक की एक आयत लेकर नाजिल हुए। और वो आयत क्या है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। तर्जमाए कंजुल इरफान, तुम्हारे दोस्त सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल और ईमान वाले हैं जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह के हुजूर झुके हुए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के अल्फाज निकलते हैं, कुरान की आयत नाजिल होती है। अब सुभान अल्लाह, इसमें मौला अली की शान देखें। पहला क्या समझ आ रहा है, इन्नमा वलियुकुम, यानी तुम्हारे दोस्त सिर्फ अल्लाह अकबर। पता चला कि मौला अली को कुरान भी वली फरमा रहा है। अब ऐसे वली हैं कि कुरान भी आपको वली फरमा रहा है। अब वली के माना क्या हैं, उलमा फरमाते हैं इस आयत में लफ्ज़ वली के 2 माना मुराद लिए जा सकते हैं, मददगार या प्यारा महबूब दोस्त। इस लिहाज से आयत करीमा का मतलब ये बनेगा कि ए ईमान वालो, अल्लाह पाक, उसके प्यारे रसूल और नमाज कायम करने वाले, ज़कात देने वाले, रुकू करने वाले, नेक सीरत कामिल मुसलमान और बिलखुसूस हजरत मौला अली तुम्हारे महबूब भी हैं, तुम्हारे मददगार भी हैं। सुभान अल्लाह। अब मौला अली शेर खुदा बहुत जबरदस्त आपकी अदालत भी थी, आपके फैसले भी कमाल के हुआ करते थे, लेकिन किस कदर इंसाफ का आपका अमल दखल था कि एक बार मौला अली का एक गुलाम था, बड़ी मोहब्बत थी आपसे, बड़ा आपकी इज्जत भी करता था, मगर उससे गलती यह हुई कि उसने शामत अमाल की वजह से चोरी कर ली। चोरी की तो पकड़ा गया,
پکڑا گیا تو عدالت میں مولا علی کی بارگاہ میں ہی پیش کیا گیا. مولا علی نے معاملہ دیکھا اور جب چوری ثابت ہو گئی تو اسلامی قوانین کے مطابق ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا. اس کا جب ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کر کہیں جا رہا تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن کبا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر مولا علی کا غلام کہیں جا رہا ہے تو کہا کہ تمہیں کیا ہوا, کیسے ہاتھ کٹا؟ کہا کہ امیر المومنین ہیں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے میرا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اور اس لیے میرا ہاتھ کٹ گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا ہاتھ کاٹا گیا ہے اور اتنی عزت کے ساتھ نام دے رہے ہو امیر المومنین یعصوب المسلمین, یعنی مسلمانوں کے رئیس اعظم زوج بطول مولا علی نے ہاتھ کاٹا ہے. تو کہتے ہیں مولا علی نے اسلامی قوانین کے مطابق حق پر میرا ہاتھ کاٹا ہے, مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا ہے. اب غور کریں, ہاتھ کٹے ہوا بندہ کب جج کی تعریف کرتا ہے, مگر یہ کیسا غلام ہے, کہتا ہے میرے مولا علی نے مجھے جہنم سے بچایا. جو شریعت کا حکم تھا اس پر عمل کیا. اللہ اکبر. یہ بات جب مولا علی کے پاس پہنچی کہ غلام آپ کا باہر جا کر بھی آپ کے قصیدے گا رہا ہے, مولا علی نے اس سے بلایا. اب پہلے تو عدالت کا معاملہ پورا ہو گیا, انصاف تکمیل ہو چکی تھی. اب مولا علی نے اپنا مبارک رومال اس کے ہاتھ پہ رکھا, ہاتھ اور کوہنی کو جوڑا, کچھ دیر تک پڑھتے رہے. فرمایا اب رومال کو ہٹا دو. رومال ہٹایا تو اس کا ہاتھ ہی جڑ چکا تھا. تو صاحب کرامت بھی ہیں, صاحب عدالت بھی ہیں, صاحب سخاوت بھی ہیں. مولا علی کی شان ایسی اعلیٰ ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کس کس فضیلت کی بات کی جائے, مسلم شریف کی حدیث ہے, خود مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جو دانے کو پھاڑتی ہے, یعنی دانے سے درخت نکالتی ہے, اس ذات کی قسم جس نے روح کو پیدا کیا, بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مجھ سے وعدہ ہے ان اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق, یعنی مجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو پتہ چلا میرے اور آپ کے ایمان کی ضرورت یہ ہے کہ مولا علی سے ہمیں پیار کرنا ہے. اور سبحان اللہ, جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع سے واپس آ رہے ہیں تو غدیر خم کے موقع پر میرے آقا نے جو عظیم اعلان فرمایا, صحابہ کرام کی جماعت جمع تھی اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم. میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہوں. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں بلا, جی ہاں یا رسول اللہ, ہماری جانوں سے زیادہ مالک آپ ہماری جانوں کے ہیں, یعنی ہم سے زیادہ ہماری جانوں کے مالک آپ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے بعد نبی پاک نے مولا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کیا شاندار اعلان فرمایا, من کنت مولاہ فعلی مولا. آقا فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اور آگے فرمایا اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ, اے اللہ پاک جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما اور جو علی سے دشمنی رکھے اس سے دشمنی فرما. ایک جگہ نبی پاک فرماتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں. دیکھو صحابہ اور اہل بیت میں پیار کیسا تھا. صدیق اکبر مولا علی کو دیکھ رہے ہیں اور ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں. مولا علی نے کہا اے صدیق اکبر یا امیر المومنین آپ ایسے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں, فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے اے علی تمہارے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, میں عبادت کر رہا ہوں. یعنی اس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان اور سبحان اللہ اہل بیت اطہار کے درمیان محبت اور پیار ہوا کرتا. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہی مولا علی ہیں, اس قدر بڑا مرتبہ ہے. حسنین کے بابا جان ہیں, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جناب شوہر مبارک ہیں, مگر عبادت کا جذبہ اور خشوع و خضوع کیسا تھا نماز کے اندر. آپ نے نماز کے عالم میں سخاوت کی تھی نا, مگر وہ نماز کیسی ہوا کرتی. اور آج ہمارا حال کیا ہے, ہماری نمازوں میں کتنا دھیان اور فوکس ہوتا ہے. مولا علی کے بارے میں آتا ہے ایک بار آپ کو ایک تیر لگ گیا, پنڈلی میں تیر لگ گیا. طبیب ڈاکٹر جو تھے وہ کوشش کرتے تھے تیر نکالنے کی, وہ نہیں نکال پا رہے تھے, بہت تکلیف ہو رہی تھی. تو آپ کے صاحبزادے مولانا حسن رضا و حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ان طبیبوں سے, فرماتے ہیں ایسا کرو کہ جب بابا جان نماز کے لیے کھڑے ہونا تب تیر نکال لینا. اور ایسا ہی ہوا. مولا علی جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے, ڈاکٹرز آئے, طبیب آئے, وہ تیر نکالا. مولا علی کو پتہ بھی نہ چلا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ سے کہا گیا کہ حضور وہ تیر نکل گیا ہے. آپ نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز میں کیسے نکل گیا. اتنا زبردست اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا انداز ہے. اور آج ہم میں سے بہت بڑی تعداد
کہتی تو ہے میں پنجتن کا غلام ہوں. کئیوں کی تو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اور اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو دھیان کہیں اور ہے, فکریں کہیں اور ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نماز پڑھتے وقت یہ خیال تو کیجئے حاضری کس کی بارگاہ میں ہے, ہم پیش کس کی بارگاہ میں ہو رہے ہیں. اگر آج ہم میں سے کسی کو کہا جائے کہ جناب صدر, وزیر اعظم یا فلاں وزیر یا فلاں افسر کے پاس جانا ہے اور آپ کا جو فائل ہے, آپ کا ایک کام ہے, آپ نے وہ سائن کروانا ہے, تو بتائیں کس فوکس کے ساتھ لوگ اس وزیر یا وزیر اعظم یا صدر کے پاس جاتے ہیں کہ جناب میرا کام کر دیجئے, ایک سائن کر دیجئے, میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہاں جا کر کہیں اور توجہ نہیں, صرف اسی کی طرف توجہ ہے. ارے دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں تو اتنی توجہ اور اہتمام کے ساتھ, اور خدائے احکم الحاکمین کے دربار میں جب حاضری دینی ہے, جو ساری مشکلوں کو حل کرنے والا ہے, جو ساری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے, اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ دھیان کہیں اور ہوتا ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر آج میں سوال کر لوں, بلکہ جواب مجھے مت دیجیے گا, اپنے آپ سے پوچھئے جنہوں نے آج عشاء کی نماز یہاں جماعت سے ادا کی ہے, بتائیے اپنے آپ کو جواب دیجیے امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا تلاوت کیا تھا, دوسری رکعت میں کون سی سورت تلاوت کی تھی. ہو سکتا ہے آپ کہیں حضرت اب تو 2-1.5 گھنٹہ ہو گیا, چلیں کل نماز عشاء یا مغرب یا فجر پڑھنے کے سلام پھیرنے کے بعد پوچھ لیجئے گا اپنے آپ سے, تو سلام کے بعد بھی پتہ نہیں ہوتا کہ امام صاحب نے کیا پڑھا تھا. یہ ہمارا حال ہے. بہت سارے لوگ تو کہتے اب نظر آتے ہیں کہ یار نماز پڑھتا ہوں تو بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں, کوئی مسئلہ یا کوئی سامان رکھ کے کہیں بھولا ہوتا ہوں, جب نماز شروع کرتا ہوں تب یاد آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ نماز میں دھیان کہیں اور ہے, یہ خیال نہیں ہے. بزرگان دین کا حال تو ایسا ہوتا تھا کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا. پوچھا گیا حضور آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا ہے, کہا پیش کس کی بارگاہ میں ہو رہا ہے, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب پیش ہونے کا وقت ہے تو کیفیت بدل جاتی تھی. اچھا اب میں اور آپ چاہتے تو ہیں کہ نماز میں خشوع و خضوع ملے, مگر اس کا طریقہ کیا ہے, اس کے 2-3 میں طریقے بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے تو کوشش یہ کریں کہ جب بھی نماز پڑھیں کوئی بہت ایمرجنسی آپ کے سر پہ سوار نہ ہو. بعض استنجا کی حاجت ہے, ایسی کیفیت میں نماز مکروہ فرمایا. بہت شدید حاجت ہے تو مکروہ تحریمی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ کو بہت شدید بھوک لگی ہوئی ہے تو کوشش کریں پہلے کچھ کھا لیں تاکہ آپ کو نماز میں کہیں اور دھیان نہ جائے. بہت گرمی ہے تو پنکھا چلا لیں, پنکھے کے ساتھ نماز پڑھیں. اللہ نے نوازا ہے اور آپ کی اے سی میں رہنے کی عادت ہے, آپ کے گھر میں بھی ایئر کنڈیشن ہے, تو کوئی بات نہیں, نماز کے لیے اے سی چلائیں تاکہ نماز میں دھیان کہیں اور نہ بٹے. یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ سامنے کوئی لکھائی پڑھائی والی چیز نہ ہو. بعض اوقات فریمز ایسی ہوتی ہیں, لکھی ہوئی کتابت والی چیزیں ہوتی ہیں, نماز اسی کے سامنے پڑھ رہا ہے بندہ, وہی پڑھتا جا رہا ہے یا اسی فریم کے اندر گم ہو گیا. کوئی ڈسٹرب نقش و نگار والی جانماز, ایسے نقش و نگار ہوتے ہیں کہ بندہ اسی کے فکر تلاش کرتا رہتا ہے پورے قیام کے دوران. صاف ستھرا ایسا ماحول ہو کہ آپ کا دھیان کہیں اور نہ بٹے. اور پھر ایک اور مشورہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں نا, اس نماز کو ترجمے کے ساتھ سیکھ لیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ آخری 10 سورت, پہلے سورہ فاتحہ وہ تو ہر نماز رکعت میں پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ اس کی تفسیر پڑھ لیں, ٹھیک ہے. پھر آپ آ جائیں آخری 10 سورتیں, اس کو ترجمے کے ساتھ تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں. پھر ہو سکے تو جو سورہ ملک ہے, سورہ یاسین ہے, عموماً جو امام صاحبان تلاوت کرتے ہیں, سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں, ان تمام مشہور سورتوں کو ترجمے سے پڑھ لیں. 2-3 مہینے لگیں گے, زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. آپ یقین کریں آپ کے لیے کمال ہو جائے گا. اب کیا ہوگا جب آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں, امام صاحب پڑھ رہے ہیں, مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اللہ کی رحمت اور اس کی سمجھے کہ کبریائی کو آپ اپنے ذہن میں تصور لا رہے ہیں کہ میں کس مالک کا رب ہوں, اور اس کی رحمان اور رحیم صفت کا ذکر کر رہا ہوں. مالک یوم الدین, وہ روز جزا کا مالک ہے. اب قیامت کے مالک سے گویا آپ التجا کرنے جا رہے ہیں. آگے چلتے ہیں, اللہ سے عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھے راستے پر چلا دے, بلکہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر انعام کیا ہے, اور مولا ان لوگوں سے بچا لینا, ان صحبتوں سے بچا لینا, اے اللہ اس راستے سے بچا لینا جہاں تیرا غضب نازل ہوتا ہے. اب سورہ فاتحہ ختم ہو کر اگر مثال کے طور پہ امام صاحب نے سورہ فیل شروع کی ہے, یا آپ پڑھ رہے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, تو اب وہ ہاتھی والوں کا واقعہ آپ کے ذہن میں آئے گا. رب کی قدرت کے نظارے ذہن میں آ رہے ہوں گے کہ میرا رب کیسا عظیم ہے کہ ہاتھیوں کا لشکر جو کعبے کو مٹانے آ رہا ہے, ان کو ابابیل بھیج کر کس طرح کنکریوں کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا. تو جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھ رہے ہوں گے یا سن رہے ہوں گے, آپ نماز کے اندر ہوں گے, آپ کا دھیان نہیں بٹے گا. رکوع میں جائیں گے, سبحان ربی العظیم, اس رب کی شان بیان کر رہا ہوں جو بڑی عظمت والا ہے. سبحان ربی الاعلی, اس رب کی شان بیان کر رہا ہوں جس کی شان بہت اعلیٰ ہے. اب آپ نماز کے ساتھ جب انوالو ہیں, التحیات پڑھ رہے ہیں تو التحیات کا معنی ذہن میں ہے, درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں تو درود ابراہیم کا معنی ذہن میں ہے, تو انشاءاللہ نماز کے اندر فوکس نصیب ہو جائے گا, خشوع و خضوع نصیب ہوگا, اور پھر اس کی برکتیں بھی ملنا
شروع ہو جائیں گی۔ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ بلکہ سمجھ کر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا علی کیسے سخی تھے، مولا علی کی بہادری کے تو بڑے قصے سنے ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں، دشمن آپ کے سامنے آ کر کانپ جایا کرتا تھا مگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اتنا پسند کرتے تھے۔ ایک بار کمال کا انداز اختیار کیا، وہ ہوتا ہے نا کہ بندہ چاہتا ہے میں ہر ادا سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کروں۔ آپ کے پاس 4 درہم تھے، آپ نے 1 درہم دن میں خرچ کیا، 1 درہم رات میں کہ چلو اللہ رات میں خرچ کرنے پر راضی ہو جائے تو رات میں خرچ کیا، 1 درہم سب کے سامنے اعلانیہ خرچ کیا، 1 درہم چھپ کے خرچ کیا کہ کوئی تو ادا قبول ہو جائے گی، کوئی انداز رب کو پسند آ جائے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے مولا علی کی، اللہ کو یہ 4 ادائیں ایسی پسند آئیں کہ اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ اکبر، رب نے فرمایا وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنا مال خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر، پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں جب اخلاص سے خرچ کیا جائے تو پھر رب ایسا اجر عطا فرماتا ہے، یہاں مال بھی ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، وہ اجر اللہ کے یہاں باقی بھی رہ جاتا ہے۔ دنیا میں ایک ہی بدلہ ملتا ہے نا، میں یہاں کاروبار کرتا ہوں تو ادھر نفع ملتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کمال دیکھو، بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے ملٹی پلائی ہو کر وہ مال پہلے تو دنیا میں مل جاتا ہے۔ اچھا دنیا میں مل گیا، بندہ کہے ٹھیک ہے 1 کا 10 مل گیا اور کیا چاہیے، فرمائے نہیں یہ تو دنیا کا انعام ہے، اللہ کے پاس انعام باقی ہے اور وہ کتنا عطا فرمائے گا۔ روایتوں کا مضمون ہے اللہ خود فرماتا ہے کہ اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ کم ہوگا، میں تجھے اس دن دوں گا جس دن تجھے ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، یعنی قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا۔ احادیث میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ بندہ کھجور کا صدقہ کرتا ہے، اللہ اس صدقے کو پالتا ہے، جیسے تم اپنے جانور کے بچوں کو پالتے ہو، بچڑے کی مثال دی گئی۔ اللہ اکبر، فرمایا جب بندہ قیامت کے دن جا کر اپنے کھجور کے صدقے کا اجر دیکھے گا تو وہ احد پہاڑ جتنا ہو چکا ہوگا، یعنی پہاڑ جتنا اجر ملے گا، کھجور کے بدلے کھجور نہیں ملنی، وہ انکریز ہوتا جائے گا۔ اللہ اکبر، دنیا میں بھی اجر ہے، آخرت میں بھی اجر ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کریں، نیکی کے کاموں میں حصہ ملاتے رہا کریں۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی خیال آتا ہے کہ یار یہ سخاوت تو امیروں کا کام ہے، ہم تو پہلے ہی غریب ہیں، نوکری والے لوگ ہیں، قرضے میں ویسے ہی ڈوبے ہوئے ہیں، ہم جناب اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کریں۔ میں بڑی باریک بات کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ سمجھ جائیں نا، اور یہ بات قبلہ مفتی قاسم صاحب نے تفسیر قرآن صراط الجنان میں لکھی ہے۔ میں جس علاقے میں بیان کر رہا ہوں مجھے اندازہ ہے کہ یہاں پر غریب اور درمیانے طبقے کے لوگ زیادہ ہوں گے، اللہ پاک نے ایمان کی دولت دی، ہم ویسے ہی بڑے امیر و کبیر ہیں، تو اس بات پر ویسے گھبرانا نہیں چاہیے۔ لیکن میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں، مفتی صاحب نے لکھا کہ اگر پوری دنیا کے امیروں کا سروے کروایا جائے نا، مسلمان امیروں کا سروے کروائیں تو وہ کہیں نہ کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور اس لیے ان کا مال بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور پوری دنیا کے اگر غریبوں کا سروے کروایا جائے تو اکثر ان میں صدقہ خیرات نہیں کر رہے ہوتے، وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو پہلے ہی غریب ہوں، میں کیسے صدقہ خیرات کروں، اور شاید یہی وجہ رہتی ہے کہ وہ اس غربت سے نکل نہیں پاتے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دراصل یہ رب سے کاروبار کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی مشکلوں سے نکلنا چاہتے ہیں نا، ایسا تو شریعت نے کہیں بھی نہیں کہا کہ جناب جب تک کوئی لاکھ روپے صدقہ نہیں کرے گا اس کو اجر نہیں ملے گا یا اللہ اس پر رحمت نہیں فرمائے گا، بلکہ خود نبی پاک کی ایک حدیث سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ کسی کا ایک اس کسی کے لاکھ سے بڑھ جاتا ہے۔ صحابی رسول نے کہا حضور 1 لاکھ سے کیسے بڑھ جائے گا؟ فرمایا ایک آیا اس کے پاس لاکھوں تھے، اس نے لاکھوں میں سے 1 لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک آیا اس کے پاس 2 ہی درہم تھے، اس نے 2 میں سے 1 اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اس کا 1 درہم اس کے لاکھوں سے بڑھ گیا۔ بات آئی سمجھ میں؟ 2 میں سے 1 دینے کا مطلب 50% اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اس کے پاس پہلے ہی کروڑوں تھے، اس نے لاکھ خرچ کیا تو اس غریب کا 1 جو ہے اس 1 لاکھ سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کسی کا کھجور جو ہے کسی کے باغ سے بڑھ جاتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ راہ خدا میں صدقہ دیا کریں۔ اور مولا علی کا یہ انداز تو ایسا نرالا ہے کہ کبھی زندگی میں ایک بار ایسا کیا کر لیجئے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے کہ
صبح کچھ صدقہ دے دیا، رات میں کچھ صدقہ دیا، عوام کے سامنے کچھ صدقہ دیا، چھپا کے بھی کچھ صدقہ دیا، اور اللہ سے عرض کریں کہ مولا یہ مولا علی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، میری اس چھوٹی سی کوشش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی، کیونکہ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ آج گرمی ہے، ہم سایہ ڈھونڈتے ہیں، یہ گرمی کچھ بھی نہیں ہے جو بروز قیامت سورج 1 میل پر ہوگا۔ ہم کہاں سے گرمی کو برداشت کریں گے؟ تو صدقہ دیا ہوگا تو سایہ کرے گا نا، تو کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق کسی غریب مسلمان کو کسی نیکی کے کام میں اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کریں، اللہ ضرور اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اب میں اپنے اس پورے بیان کا ایک اور موضوع آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی کی شان ایسی ہے، پہلے ہی معلوم تھی، آج مزید سنی تو ایمان تازہ ہوا، مگر مولا علی کے دور میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ اس زمانے میں ایک فرقہ کھڑا ہوا جو کہ تھا خارجی فرقہ۔ اس فرقے نے مولا علی شیر خدا پر معاذ اللہ کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ اب بتائیے اس شخصیت پر کہ جس کے علم کا عالم یہ ہے کہ نبی پاک فرمائے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جس کا دیدار کرنا، جن کی زیارت کرنا عبادت، ان بدبختوں نے مولا علی پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ کیوں لگایا؟ یہ تھی آدھی جہالت، اور وہ ایک آیت کو بیس بنا کر انہوں نے پوری یہ عمارت کھڑی کی، گمراہی کی۔ اور آج کے دور میں بھی یہ لعنت ہو گئی ہے کہ جناب آدھے جاہل بہت گھوم رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ادھورا سچ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ہاں، تو آج کیا ہوا ہے کہ جناب ایک آیت 2 آیتیں پڑھ لی، 1-2 حدیثیں پڑھ لی، اور اسی کے تحت جناب سارا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ یاد رکھیے قرآن پورا پڑھیں گے تو سمجھ آئے گا کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ چند لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کچھ آیتیں پڑھ کر جناب کہتے دیکھو یہ درست نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے۔ بات میں سمجھاتا ہوں، پہلے یہ واقعہ سنو۔ اب کیا ہوا کہ مولا علی شیر خدا پر معاذ اللہ کفر کا جب فتویٰ لگایا گیا، اور انہوں نے وجہ کیا بیان کی کہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور مولا علی کے درمیان کسی دینی مسئلے پر اختلاف ہوا، تو مولا علی شیر خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی کو درمیان میں ڈالتے ہیں کہ ثالثی کا کردار ادا کرے اور معاملے کو سارٹ آؤٹ کرا دے تاکہ لڑائی نہ ہو۔ اب جب مولا علی نے یہ فیصلہ کیا تو ماشاءاللہ سلو بھی ہو گئی، جنگ بھی ختم ہو گئی۔ تو خارجی فرقے نے کہا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کا ہے، یہ مولا علی نے کسی بندے کو کیسے اختیار دیا کہ وہ ثالثی کرا دے؟ تو یہ تو کفر ہو گیا۔ اب یہ وہی جہالت ہے جو آج کل سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کچھ لوگ پھیلاتے ہیں، دیکھو قرآن میں یہ ہے، حدیث نمبر یہ ہے، آیت نمبر یہ ہے۔ اور اللہ کے بندو پورا قرآن تو پڑھو نا۔ اب جب مولا علی تک یہ بات پہنچی تو شیر خدا خود بہت بڑے فہم القرآن والے، آپ کا علم قرآن کے بارے میں اتنا تھا، آپ فرماتے میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 70 اونٹ جو ہے وہ اتنی کتابیں لکھ دوں کہ 70 اونٹ اس کو اٹھانے والے بن جائیں، تو پورے قرآن کا علم کیسا ہوگا؟ مگر مولا علی شیر خدا نے حضرت عبداللہ ابن عباس جو ترجمان القرآن ہیں ان کو آپ نے فرمایا کہ آپ جائیے اور جا کر ان سے بات کیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جاتے ہیں، پوچھتے معاملہ کیا ہے؟ کہتے یہ معاملہ ہے مولا علی نے کیسے کسی کو ثالثی بنا لیا، قرآن کہتا ہے حکم تو صرف حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، حکم کوئی اور نہیں بن سکتا، فیصلہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان لوگوں سے فرمایا کہ کیا آپ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 کو نہیں پڑھا؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی احرام میں کسی جانور کو مار دے، قتل کر دے، اب اس کو اتنی ہی رقم صدقہ دینی پڑ جائے گی، اور اگر اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس زمانے میں خرگوش کی یا جانور جس کو مارا ہے اس کی قیمت کتنی ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے کہ 2 بندے مل کر فیصلہ کر لیں، اس کا جناب حکم بیان کر دیں۔ سبحان اللہ، یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے 2 معتبر آدمی فیصلہ کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم 2 بندے مل کر خرگوش کی قیمت طے کریں، قرآن یہ کہتا ہے، تو جانور کی قیمت زیادہ ہے، ویلیو زیادہ ہے، یا انسانوں کی ویلیو زیادہ ہے؟ وہاں صحابہ کرام میں جنگ ہونے کا خطرہ تھا، مولا علی نے فرمایا ثالثی کر کے جنگ ختم کی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو بتاؤ پھر دونوں میں سے کیا زیادہ اہم تھا؟ جب خرگوش کی قیمت معلوم کرنے کے لیے 2 بندے مل کر فیصلہ کر سکتے ہیں، تو صحابہ کرام کے درمیان اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے تو اگر کسی کو بیچ میں ثالثی بنا لیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ مگر کہتے ہیں نا دلیل بھی دے دو تو کچھ لوگوں کی عقل پر پردے پڑے ہوتے ہیں، ان خارجیوں نے پھر بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر مولا علی کا جو انداز ہے، پھر آپ کی ذوالفقار جب باہر آتی ہے تو پھر ان کے سر بھی قلم ہوئے اور وہ واصل جہنم بھی ہوئے۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ایک واقعے سے جو سمجھانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ علم دین اگر سیکھنا ہے،
علم کی بات جاننی ہے تو ہمیں ان سے جاننی ہے جن کی نظر میں پورا قرآن ہے، شریعت کے سارے احکام ہیں، تاکہ وہ ہمیں صحیح طریقے سے علم دین بتائیں۔ آج پرابلم یہ ہے کہ جناب جس کی چاہے اس کی باتیں سن کر ہمارے اپنے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کہتے وہ بھی تو قرآن بیان کر رہا ہے، وہ بھی تو حدیث نمبر بتا رہا ہے، ارے جناب پھر اس کے بعد تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، ایسا کرنا حرام ہو گیا۔ اللہ اکبر، ایک تو ہم نے خود علم دین سیکھا نہیں اور علماء کے ساتھ بھی مربوط نہ رہے تو ایسے لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ان لوگوں سے بچنا ہے، اور ہمیں علم دین اگر سیکھنا ہے تو ہمیں اللہ والوں سے، نیک علماء سے، عاشقان رسول علماء سے سننا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی پاک واپس تشریف لا رہے ہیں حج کے بعد، اب پیارے آقا بڑے افسردہ ہیں اور آنسو آنکھوں سے آنے لگے۔ بی بی عائشہ فرماتی نبی پاک آنسو بہا رہے تھے، ان کو دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ پیارے آقا اپنی والدہ کی قبر پر گئے، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ دیر بعد آئے تو مسکرانے لگے۔ تو بی بی عائشہ کہتی حضور آپ کچھ دیر پہلے آنسو بہا رہے تھے، اب مسکرا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میری امی جان کو زندہ کر دے۔ اللہ نے زندہ فرمایا، میں نے ان کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ پھر قبر میں جا کر آرام کرنے لگی۔ اللہ اکبر، اپنی امت میں نبی پاک نے انہیں داخل فرمایا۔ اب جناب سوشل میڈیا پہ ایک بندہ آ کر کہتا ہے قرآن تو کہتا ہے کہ جناب جس کا انتقال ہو گیا جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، اور یہی بات میں آج آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کی کون سی آیت پیش کرتے ہیں؟ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام ہے کہ لوٹ کر نہ آئیں۔ تو اللہ اکبر، کہتے دنیا سے کوئی چلا گیا تو وہ کیسے آ سکتا ہے؟ اب ایک آیت پیش کرے تو ہم بھی کہیں ہاں بھائی جو مر گیا وہ تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن اگر قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا جائے تو سورہ بقرہ کو پڑھیں۔ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ تفسیر پڑھیں گے تو سمجھ آئے گا نا، یہ گائے کا واقعہ ہے اور قرآن خود کہتا ہے کہ گائے کا مخصوص گوشت جو ہے اس مر جانے والے پر مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ ارے مرنے والے کے زندہ ہونے کا واقعہ تو قرآن سورہ بقرہ میں بیان کر رہا ہے۔ اب آئیے اسی سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا واقعہ موجود ہے کہ جہاں 70,000 لوگ اللہ کا عذاب آیا اور مر گئے، حضرت حزقیل نے دعا کی کہ اے اللہ انہیں میری قوم کو زندہ فرما دے۔ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قرآن میں کیا بیان ہوا؟ فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ اور پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ اب ذرا ایمان کی حالت میں عشق رسول کے ساتھ جواب دیجئے گا، حضرت حزقیل دعا کریں تو 70,000 مردے زندہ ہو جائیں، اور حضرت حزقیل کے آقا جناب رسول اللہ دعا کریں تو بی بی آمنہ کیوں نہ قبر سے باہر آ جائے۔ تو بات یہ میں قرآن کا جواب قرآن سے ہی دے رہا ہوں، مگر پرابلم یہ ہے ادھوری بات بتاتے ہیں، آدھی آیت بتاتے ہیں، ایک حدیث بتا کر یہ نہیں بتاتے کہ اس کا پس منظر کیا تھا۔ ارے جو بتوں کے لیے آیتیں نازل ہوئی ہیں اولیاء کرام کے بارے میں بیان کر کے کنفیوز کرتے ہیں، تو خدا کے واسطے جو لوگ مولا علی پر فتویٰ لگا سکتے ہیں ایسے لوگ آج بھی موجود ہوتے ہیں جو کنفیوز کرتے ہیں امت کو۔ تو پورا قرآن پڑھیں، پوری حدیثیں پڑھیں، خود نہیں پڑھ سکتے تو عاشقان رسول علماء کے ساتھ رابطے میں رہیں اور ان سے علم دین سیکھیں، تو انشاءاللہ کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ میں ایک دو باتیں بتا کر اپنا بیان ختم کرتا ہوں کیونکہ مجھے ایک اور جگہ بھی کرنگی میں بیان میں جانا ہے، ورنہ اس موضوع پر تو بہت ساری آیتیں ہیں۔ اب جناب بات یہ ہوتی ہے کہ جناب یہ کہا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ایسی بھی کنفیوژن پھیلانے والے پھیلاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام تو ہمارے جیسے ہیں۔ دیکھو قرآن میں ہے قل انما انا بشر مثلکم، ترجمہ کیا ہے؟ تم فرماؤ میں ظاہراً تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ اب کہے دیکھو قرآن کہتا ہے، نبی پاک خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ ارے ایک آیت پڑھی آگے کچھ نہ پڑھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی پاک یقیناً بشر ہیں مگر وہ ہمارے جیسے بشر نہیں بلکہ وہ اللہ پاک کا نور ہیں۔ اللہ اکبر، بشری لباس میں رب نے انہیں عام لوگوں ہمارے پاس بھیجا ہے، مگر شان یہ ہے میرے آقا کی، کہتے ہو آقا ہمارے جیسے، رسول پاک ہمارے جیسے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا تو وہ ہیں زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ فرمائیں تو چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیتے ہیں۔ ہم سے تو وقت نہیں رکتا۔ مولا علی نبی پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور عصر کی نماز چلی گئی ہے، آقا ہاتھ اٹھائیں تو سورج کو واپس پلٹا دیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ تو ایسی شان والے آقا ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک آیت بتا کر جناب کہتے کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں، لیکن اگر پورا قرآن پڑھیں تو سمجھ آئے گا کہ نبی پاک کی شان تو کیسے قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ تو بہرحال اللہ ہمیں عاشقان رسول علماء کی
صحبت نصیب فرمائے, صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے والا بنائے. اب آخر میں ایک بات کہہ دوں کہ جب قرآن کہتا ہے تمہارے پاس نور آ گیا, آپ کو معلوم ہے کہ اب انشاءاللہ اس بار جو ربیع الاول آ رہا ہے وہ انشاءاللہ عز و جل نبی پاک کا 1500 سالہ جشن ولادت ہے. تو اس بار جشن ولادت بنانا ہے اور دھوم دھام سے منانا ہے انشاءاللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پرنور کی آمد مرحبا. کسی کی 25 سال ہو جائے تو کہیں جناب سلور جوبلی, 50 سال ہو جائیں تو گولڈن جوبلی, 75 سال ہو جائیں تو ڈائمنڈ جوبلی. وہ اللہ کے بندوں, یہ زندگی میں موقع مل رہا ہے جو ہم سے پہلے والوں کو بھی نہیں ملا, بعد والوں کو بھی نہیں ملے گا. 1500 سال اللہ کرے یہ ربیع الاول تک ہم خیر سے زندہ رہیں تو انشاءاللہ 1500 سالہ جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ, اور گج بج کے بنائیں گے. ساری دنیا میں الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور عاشقان رسول بھی یقیناً کر رہے ہیں, کیونکہ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. آقا تو سب کے آقا ہے نا, تو سب کوششیں کر رہے ہیں, مزید کیجئے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت, امیر دعوت اسلامی کی طرف سے انشاءاللہ دنیا بھر کے سربراہان مملکت جو ہیں, جو مسلمان ممالک کے سربراہان ہیں, ان کو لیٹر لکھا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی اپنے ممالک میں نبی پاک کا اس بار جو جشن ولادت ہے 1500 سالہ شایان شان طریقے سے بنائیں. پاکستان کے حکمرانوں کو بھی ہم الحمدللہ ملاقات کر کے بھی اور مکتوبات کے ذریعے بھی ان تک یہ بات پہنچا رہے ہیں, اور آپ بھی جس ادارے میں ہیں, جس محلے میں ہیں, انشاءاللہ اس بار فقید المثال انشاءاللہ جشن ولادت منائیں گے. اور ہاں کچھ لوگ پھر آئیں گے اس میں آپ کو کنفیوز کرنے, تو جن کو پرابلم ہے ان کو پرابلم ہوتی رہے, اور پرابلم پتہ ہے کس کو ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں. سب خوشیاں منائیں گے. ہاں خوشی مناتے وقت انشاءاللہ شریعت کے احکام کو ملحوظ رکھیں گے, کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, چوری کی لائٹ نہیں ہونی چاہیے, وہ سب خیال تو کریں گے. ہاں لیکن اس بار ایک اور انداز بھی ہونا, 1500 سالہ ہے نا, کچھ اسپیشل بھی تو ہونا چاہیے. تو گھر بھی سجائیں گے, محلے بھی سجائیں گے. آج یہ نیت کر لو اپنا آپ بھی سجاتے ہیں انشاءاللہ, اپنا دل بھی سجاتے ہیں. کوئی ہمیں کہے کہ یار آپ ماشاءاللہ 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے آنے لگ گئے با جماعت, تو آپ کہیں ہاں یار اس بار تو 1500 سالہ جشن ولادت ہے نا, اور آقا کو بڑا پسند ہے یہ نماز کا تحفہ. کتنا پسند ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اب میں نے 5 وقت جبا جماعت نماز شروع کر دی, تو اس بار انشاءاللہ 5 وقت کے نمازی بن کر جشن ولادت منائیں گے, سچ بول کر جشن ولادت منائیں گے, جھوٹ چھوڑ کر جشن ولادت منائیں گے, فقط حلال کما کر جشن ولادت منائیں گے, حرام روزی کو چھوڑ کر جشن ولادت منائیں گے. پھر دیکھو نبی پاک بھی کیسے راضی ہوتے ہیں. ہم تو اپنی اوقات کے مطابق تحفہ دیں گے نا. یاد رکھو غریب جو ہوتا ہے نا, مسکین, وہ امیر اور بادشاہ کو اپنی حیثیت سے تحفہ دیتا ہے, مگر جب بادشاہ دیتے ہیں نا وہ اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتے ہیں. اور میرے آقا تو بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں نا. آقا کی سخاوت کیسی ہے, اعلیٰ حضرت سے پوچھو, کہتے ہیں میرے قریب سے گر خطرہ کسی نے مانگا, قطرہ مانگا ہے تو ملتا کیا ہے؟ دریا بہا دیے ہیں مدنی نے, دریا بہا دیے ہیں, درے بہا دیے. انشاءاللہ نبی پاک کو تحفہ بھی پیش کریں گے اور آقا کے دربار سے خوب خیرات بھی لیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ. اب ایک میرے لیے آزمائش ہے کہ مسجد فل ہے اور شاید یہاں سے راستہ ہے. اچھا تو اب آپ